अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ फाइनली जानान की पहली एपिसोड। मज़ीद आपको दे इंतज़ार नहीं करवाया तो मुझे भी ना खलबली मच जाती है जब मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ और देना स्टार्ट ना करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि आप लोगों के जो रिव्यूज़ होते हैं वो पढ़ के जो मुझे लिखने का जो है मज़ीद पावर मिलती है। तो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। पारिस के बारे में मैं बता दूँगी, अभी मैंने लिखना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही लिखना स्टार्ट करूँगी मैं आपको दे दूँगी। किसी वजह से ही मैंने उसको स्टॉप किया हुआ है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, उसका चार्म ख़राब नहीं कर सकती। उसका जैसा टेम्पो था वैसा ही मैं देना चाहती हूँ उसको, इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन तब तक आप एंजॉय करें जानान। तो ये जानान बहुत ही लंबा नावल है, तो फ़िक्रों को साइड पर करें कि ये छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है, बहुत मज़ेदार नावल आने वाला है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पहली किस्त का आगाज़ करते हैं। नावल जानान बाय एस्मरवा मिर्ज़ा, राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो जल्दी से चलते हैं पहली किस्त की तरफ, बाकी बातें बाद में। लेट्स स्टार्ट। खुरे बहना, आप आज ऑफिस नहीं जाएंगी? नाजुक अंदाम सी गुल ने वसी और खूबसूरत कमरे की खिड़कियों पर पड़े बारीक कीमती पर्दों को चाक करते दो हिस्सों में तकसीम किए समेटा, तो मुलायम बिस्तर की तहों में गुम 29 साला यशमा की आंखें बाहर से आती रोशनी और ठंडक पर मंदे मंदे अंदाज में खुली। उसके खूबसूरत लब पहले मुस्कुराए, उसकी आंखें बर्फानी नीलाहट से करीब लगती, मगर सुरमई रंग की जानिब ज्यादा झुकती हुई गहरी आंखें, जिनमें कई औरतों का दुख और इन सब की जंग छुपी थी। तेज नाक, बड़े होंठ और थोड़ा सा ऊंचा माथा, जिस पर अक्सर सुरमई दुपट्टे की सरहद ठहरी रहती थी। बाल गहरे काले और इतने घने कि जब वो उन्हें पोनी में बांधती तो लगता जैसे तारीक जंगलों को एक डोरी में बांध लिया गया हो। आज जरा देर से निकलूंगी कुल, यमाने जाग गई, आवाज मध्यम मगर बावकार, कभी सर्द पानी जैसी, कभी गर्जदार पश्तून लड़की की ललकार। वो बोलती तो लफ्ज नहीं दावे निकलते थे। वो उठकर अपने महमली पैर कालीन की सतह पर उतारे बैठी तो गुल उसकी हाथ कनीज उसके रूबरू आ रुकी, ताकि यशमा के सवाल का जवाब दे सके। वो बागीचे में बैठी आपकी मुंतजिर है, कह रही थी यशमा उठे तो मेरे पास भेज दो, कुछ अहम मामला है। गुल ने फौरी जवाब देने के साथ कमरे से मुल्हिका ड्रेसिंग रूम का रुख किया और यशमा के कपड़े निकालने लगी, क्योंकि अभी वो ढीली सी कुर्ती और पजामे में मलबूस थी। आंखें और नीयत अभी नींद से खाली ना हो सकी थी। उनके अहम मामले बहुत खतरनाक होते हैं। देखते हैं क्या हुआ है। तुम ये छोड़ो, मेरे और यमानी के लिए चाय बनाओ, फिर बागीचे में ही ले आना। मैं वहीं जा रही हूँ, बाद में कपड़े तब्दील करूंगी, बस मुझे मेरी शॉल दे दो। अक्टूबर का बिल्कुल आगाज था और मर्दान का मौसम इंतहाई खुशगवार और खूबसूरत था, लेकिन सुबह और शामें बेहद ठंडी हो जाया करती थी। जब तक गुल ने उसे शॉल ला कर दी, यशमा ने हाथ मुंह धो लिया। शॉल लेकर अपने इर्द गिर्द लपेटी, गुल ने उसके खुले बालों को समेटकर पोनी में कैद किया और पहले यशमा कमरे से निकली, फिर पीछे गुल। गुल तो हवेली के बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जबकि यशमा ने अपने कदमों का रुख हवेली से बाहर किया। वो हवेली के मेन दरवाजे पर आई तो उसे ताहद्दे निगाह फैले बागीचे के दाएं किनारे आरामदा कुर्सी पर बैठी यमाने नजर आई, जो चिड़ियों और लालियों को अपने इर्द गिर्द जमा किए उन्हें उनका खाना देने में मसरूफ थी। यशमा ने कुछ देर मुस्कुराकर उनको देखा। वो वहीं खड़ी रही, क्योंकि अगर वो जाती तो सब परिंदे डर कर उड़ जाते। वो यमाने की तरह इन परिंदों को अपनी नहीं लगती थी, या शायद ये सिर्फ यशमा का वहम था। परिंदे अपना अपना रिस्क उठाकर उड़ रहे थे और जब सभी लगभग उड़ गए तो यशमा ने अपने रोके कदम फिर बढ़ाए। यमाने वापस चेयर पर बैठ गईं और उनकी नजर अपनी पोथी पर जाकर और ठंडी हुई। उठ गई तुम? यमाने के लाड भरे सवाल पर वो गहरा सांस लेती साथ ही बैठी और दादी का हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा। यमाने का दिल मसरूर हुआ और असर चेहरे तलक आया। जी, गुल बता रही थी, कोई अहम मामला है यमाने? सब खैरियत है? यशमा ने उनकी फिक्र जांचते फौरी मुद्दे पर आते सवाल किया, जिस पर यमाने अफरीदी कुछ देर की सर्द खामोशी इख्तियार कर गई। एहरान अफरीदी, एमा नूर से निकाह चाहता है।
اور تمہیں پتہ ہے یشما اور اگزئی والے اس رشتے پر ہرگز آمادہ نہیں۔ وہ لوگ زمینی معاملات کو لے کر ناراض ہیں اور کاروباری حریف بھی ہیں۔ میں حیران کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں لیکن وہ باز نہیں آ رہا۔ ابھی بھی وہ ایمن نور کو ملنے چلا گیا۔ اگر ان لوگوں نے حیران کو نقصان پہنچا دیا تو؟ یمانے نے نہایت کرب و پریشانی سے یہ سب بتایا جس پر یشما بھی فکر مند ہوئی، بے چین ہوئی۔ وہ حریف ہیں لیکن نقصان نہیں دے سکتے، اتنی جرت نہیں ان میں۔ آج احران آئے تو میں بات کرتی ہوں اس سے، موری اور بابا جانتے ہیں اس بارے۔ یشما کی فکر و پریشانی بدستور قائم تھی لیکن وہ امید افزا تھی۔ نہیں، اور اگر میرے دونوں جذباتی بیٹوں کو پتہ چلا اس سب کے بارے تو نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ نہیں، اور اگر میرے دونوں جذباتی بیٹوں کو پتہ چلا اس سب کے بارے تو نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ تم سمجھاؤ احران افریدی کو، بچے وہ خواہ دشمنی بڑھانے کی کام کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہی اچھا تھا وہ۔ یمانے نے پھر سے جیسے بے بسی عیاں کی تو یشما نے انہیں بھرپور تسلی دی۔ ویسے تو بابا اور موریا نے مجھے ایک طرح اپنے خاندان سے آگ کر رکھا ہے لیکن میں ان کی بہتری سے جڑا ہر کام کرنے پر آمادہ ہوں۔ سمجھاؤں گی احران کو۔ یشما کے لہجے میں تاریکی سی امڑی۔ میری خواہش تھی میں مظلوم عورتوں کی آواز بنوں یشما، لیکن میرے گھر والوں نے میری خواہش دبائی اور مجھے ان آفریدیوں کے آگے بیچ دیا۔ لیکن تمہارے دادا برے نہیں تھے، کبھی انہوں نے مجھے خریدی زن نہیں سمجھا۔ اتنی عزت اور اتنا مرتبہ دے گئے کہ میں نہ صرف اس قبیلے کی کرتا دھرتا اور مالک ہوں بلکہ تمہارے سر کی چھاؤں بھی ہوں۔ میرے جیتے جی میرے دونوں بیٹے تمہیں آگ تو کیا برہم نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم آج میری جگہ مظلوم اور بے بس عورتوں کی ہمدرد بن کر ان کی تکلیفیں دور کر رہی ہو۔ کہ سب لوگ تمہیں باغی سمجھتے ہیں لیکن یمانے جانتی ہے تم ہی انسان کے معیار پر پوری اترتی ہو یہاں۔ احران میں تھوڑی انسانیت باقی ہے، اس لیے تم اسے سمجھاؤ وہ بڑا بیٹا ہے ہمارے خاندان کا کہ وہ دشمنی کو بڑھاوا نہ دے۔ یمانے کی ہر بات پر سکون مسکراہٹ لبوں پر رکھ کر سنے۔ یشما نے ان کو آنکھوں کی مٹھاس سے تسلی دی، پھر ان کا ہاتھ بھی تھامے دبایا۔ آپ کی وجہ سے ہی میں یہاں رہ رہی ہوں، آپ کی وجہ سے ہی میں اتنی مضبوط ہوں یمانے۔ کاش میں موری اور بابا کی نہیں آپ کی اور دادا سائیں کی اولاد ہوتی۔ خیر میں احران کو سمجھاؤں کہ لے چائے آ گئی۔ وہ انہیں بے حد مطمئن کر چکی تھی جبکہ گل بھی مسکرا کر انہی کی جانب آئی اور گرما گرم بھاپ اڑاتے چائے کے کپ دونوں خوبصورت سی خواتین کو پیش کیے۔ خود وہ وہیں اڑتی تتلیوں کے پیچھے بھاگی تو یشما اور یمانے دونوں ہی گل کے بچپنے پر مسکراتی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں گل کو بھی اسلام آباد کے کسی اچھے سے کالج میں ایڈمیشن دلوا دوں۔ میٹرک تو میں نے اسے پاس کروا دیا تھا۔ اس کے والدین ہمارے خاندان کے پشتینی ملازمین اور خادم ضرور تھے لیکن اس کے نصیب میں بھی یہی سب ہو میں نہیں چاہتی یمانے۔ آپ بتائیں میں نے ٹھیک سوچا؟ یمانے کے لب مسکرائے جب یشما نے گل کے لیے اتنا خوبصورت سوچا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ داخلہ کروا دو اس کا، میں مدد کر دوں گی اس کی پڑھنے میں۔ بھولو مت تمہاری دادی پڑھی لکھی ہیں، میرے ساتھ یہ تمہاری غیر موجودگی میں رہتی ہے تو دل لگائے رکھتی ہے۔ یہ بھی تمہارے ساتھ دنیا کے سیر سپاٹوں پر نکل گئی تو میں بور ہو جاؤں گی یشما۔ وہ دادی سائیں کے بہت قریب تھی، یہاں تک کہ یشما کو پالا بھی یمانے نے تھا، تبھی تو وہ بالکل اپنی دادی جیسی تھی۔ یمانے نہیں چاہتی تھیں یشما کا نصیب بھی ان جیسا ہو، وہ چاہتی تھیں یشما اپنے دل کا قرار پائے لیکن یہ تھوڑا ناممکن تھا۔ آپ کو بور نہیں ہونے دیا جائے گا یمانے، بے فکر رہیں۔ وہ چائے کی چسکی برے فوراً تسلی دلا گئی جبکہ یمانے یشما کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے دیکھتے کھو سی گئی۔ کیا دیکھ رہی ہیں یمانے؟ وہ بے چین سی ہو جاتی تھی جب کوئی اسے کچھ دیر مسلسل دیکھتا، پھر بھلے وہ یمانے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی کہ جاسم تک کیسے پہنچ چکی تم؟ یہ سوال یشما کی آنکھوں میں ہمیشہ ریت جھونکتا تھا۔ یہ مشکل تھا لیکن کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ یہ ناممکن ہو جاتا۔ چاند تک عام لوگ پہنچے ہیں کبھی؟ وہ دگنی مایوس اور بے بس تھی لیکن یمانے بالکل سنجیدہ نہ رہ سکی۔ ایسٹروناٹ؟ یمانے مسکراتے بولی، وہ تو جا سکتا ہے، تمہیں بننے کی کوشش تو کرنی چاہیے ایک بار۔ یشما نے ان کی طرف خفگی سے دیکھا۔ یمانے مجھے نہیں بننا کچھ، خیر میں نکلتی ہوں، احران حویلی واپس آئے تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ ضروری نہیں محبت کو پا بھی لیا جائے، لا حاصل محبت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں یمانے۔
جان پر بھی کیوں نہ بن جائے میری، اسے نہیں بتا سکتی یہ سب، وہ کسی کا ہو چکا ہے، یہ یاد رکھا کریں۔ وہ چائے کو تبھی چھوڑتی جب اس کا حل کڑوا ہو جاتا تھا، ورنہ چائے میں ہمیشہ میں یشما افریدی کی جان بستی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور جھک کر یمانے کا ماتھا چومے، لاڈ جتا کر انہیں بھی افسردہ کر دیا، اور واپس حویلی کی طرف بڑھی تو گل بھی پیچھے ہی دوڑی، جبکہ کھڑکیوں کے ہٹے پردوں کے پار جرگے میں جانے کے لیے تیاری پکڑتے سفیان افریدی یشما کو وہاں سے حویلی کی جانب غائب ہوتا دیکھتے پلٹے، جہاں صوفیہ افریدی ان کی رسٹ واچ اور والٹ لیے کھڑی تھی، سر پر دوپٹہ جمائے ایک گھریلو خاتون، جبکہ جرگے کے بڑے معزز سفیان افریدی سفید کرتے شلوار سوٹ میں واسکٹ جمائے، سیاہ چمکتے شوز پہنے، بالوں کو نفاست سے سلجھائے ہوئے، صوفیہ کے ہاتھ سے گھڑی لے کر اپنی کلائی میں چڑھاتے کسی سوچ میں گم تھے۔ یشما کے لیے رشتہ آیا ہے، جرگے کا ہی ایک بندہ ہے، اپنے بیٹے کے لیے یشما کو مانگ رہا ہے، بہت تگڑی رقم اور تمباکو کا چلا ہوا کاروبار بھی دے رہا ہے، ایک دو فیکٹریاں بھی، کچھ زمین بھی جس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ تم مورے کو مناؤ، ان کا جب تک یشما کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھے گا یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ صوفیہ سفیان افریدی کی بات سنے صوفیہ کی آنکھیں بھی جیسے چمک اٹھی۔ ہے کہ اس باغی اولاد میں جس کے بدلے اتنا سب ملے گا ہمیں ہانا؟ کم بخت کے پاس تو دل بھی نہیں، بے عزت کروائے گی الٹا ہمیں، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ صوفیہ کی بات پر سفیان افریدی کی آنکھوں میں جیسے آگ لپکی۔ اس باغی اور منحوس اولاد کے بدلے کچھ نہ ملنا زیادہ نقصان دہ ہے، اس نے علاقے کی عورتوں کو بھی باغی بنا دیا ہے، ایسا چلتا رہا تو ہم مردوں کی پنچایت بھی بند کروا دے گی، ہمیں بس اسے کسی طرح یہاں سے دفع کرنا ہے، آگے وہ لوگ جانے، اور یشما سارے قصبل نکال دیں گے، پھر مورے کو سنبھالنا اور قابو کرنا بھی آسان ہوگا۔ ساری جائیداد پر سانپ بن کر نہ بیٹھی ہوتی تو کب کا جان چھڑوا چکا ہوتا اس سنگ کی ماں سے۔ خیر تم مورے کے کان میں یشما کے رشتے کی بات ڈال دینا، اور یہ بھی بتانا کہ میں زبان دے دوں گا آج ولایت ہٹک کو۔ سفیان افریدی نے یشما کے لیے غائبانہ حقارت دکھاتے بیوی کو احکام سونپے، اور اجازتی انداز میں کمرے سے نکلا، جہاں آگے دو لوگ منتظر تھے، جبکہ صوفیہ نے مضحکہ ایک مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ وہ سفیان افریدی کی دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی عنایہ افریدی تھی جس کی وفات ہو چکی تھی، اور اس میں سے سفیان افریدی کے دو بچے تھے، احران افریدی اور یشما افریدی، جبکہ صوفیہ اور سفیان کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ یمانے اور محروم اسفند یار افریدی کو اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا، بڑا یہ سفیان افریدی، جبکہ چھوٹا یزدان افریدی اور اس کی بیوی عالیہ، جن کا ایک ہی 22-23 سالہ بیٹا یاور افریدی تھا، لیکن وہ بھی ولایت میں پڑھ رہا تھا۔ اسے بھی یہاں کے لوگوں اور روایات سے خاصی چڑ تھی، تبھی اس نے اپنی دنیا ہی بدل لی تھی، وہ اکثر چھٹیوں میں بھی مردان واپس نہ آتا تھا۔ یشما نے کپڑے تبدیل کیے، قبائلی انداز کی شلوار قمیض جس میں گلے پر شیشے کا کام تھا، جبکہ وہ جب بھی مردان ہوتی یہیں کی باسی لگتی، اس کے سر پر دوپٹہ رہتا، گل نے اس سے اس کا بیگ اور فون بھی لا کر دیا، جبکہ یشما خود ڈرائیو کرتی تھی۔ گل نے اسے پوچھ تک سی آف کیا، مگر واپس جاتے جاتے وہ باغیچے کی جانب جاتی صوفیہ کو دیکھے وہیں رک گئی، جو یمانے سے بات کی نیت سے وہاں گئی۔ جب یشما کو تم لوگوں نے آگ کر رکھا ہے، کوئی تعلق نہیں سفیان کا اس سے باپ بیٹی والا، تو اسے اس کی زندگی کے بارے فیصلہ لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ جس دن احران اور یشما کی ماں مری تھی، باپ بھی مر گیا تھا، یشما افریدی کی زندگی کا فیصلہ میرے جیتے جی کوئی نہیں کرے گا، یہ اپنے اس شوہر کو بھی بتا دینا، اور دوبارہ اس معاملے میں کوئی بات سنائی دی مجھے تو اس سے پہلے تمہارا حشر نشر کروں گی۔ صوفیہ بی بی جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ گرجدار آواز میں یمانے نے دھاڑتے ہوئے صوفیہ پر سکتہ اتارا، وہ جس طرح اپنی تضحیک دباتی وہاں سے گئی، کسی کو خوشی ہوئی ہو یا نہیں، گل کے سینے میں ضرور ٹھنڈ پڑی تھی۔ دستک بہت مدم تھی۔ ایما نور جو بے حد خوبصورت اور لگ بھگ 28 سال کی حسین سی نازک لڑکی تھی، ابھی جاگی تھی، دستک پر اٹھ کر بیٹھی، اجازت ملتے ہی کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اس کی کمسن ملازمہ جویریہ تھی، جس کی نظر جھکی تھی اور اس کے ہاتھ میں سفید کاغذ تھا۔ ایما بی بی یہ آپ کے لیے، جویریہ کے کہتے ہی ایما مضطرب سے اٹھ کر اس کی طرف گئی۔ وہ کاغذ لیا، اسے کھولا تو ایما کے چہرے کی رنگت بدلی۔ یا میرے خدا! ایما کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اس نے جویریہ کی جانب دیکھا، جویریہ کی جانب گھبرا کر دیکھا۔ کہاں ہے وہ؟ ایما نے گھبراتے ہوئے استفسار کیا۔
حویلی کے کچھ دور گاڑی کھڑی ہے ان کی بیوی، انہوں نے کہا ہے آپ کو وہاں تک پہنچاؤں۔ سب ناشتہ کر رہے ہیں ایما بیوی۔ جویریہ نے ہر چیز کے بارے مطمئن کیا، جس پر ایما نے جلدی سے چادر کبڑ سے نکال کر اپنے ارد گرد توڑی۔ تم میرے ساتھ چلو، کوئی پوچھے تو کہنا ہم جڑی بوٹیاں توڑنے جا رہے ہیں، کچھ نئی دوا بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو گھبراہٹ میں تم کچھ اور کہہ دو اور میں کچھ اور۔ اس بندے کو میں کیا کہوں، اب پاگل ہی ہو گیا ہے میرے پیچھے۔ ایما نے اپنی معصوم سی جویریہ کو پٹی پڑھائی، جبکہ وہ کچھ دیر تک ساتھ باہر نکلی۔ لگ بھگ ارکزئی خاندان کے سبھی افراد ڈائننگ ہال میں تھے اور اسی لیے ایما اور جویریہ کو نکلنے میں آسانی ہوئی۔ اورکزئی خاندان کی کرتا دھرتا فرساد اورکزئی اور ان کی زوجہ سدرا اورکزئی ہے جو یہاں بزرگ ہیں۔ آگے اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا 55 سالہ وارث اورکزئی جن کی زوجہ نوراب اورکزئی ہیں، ان کی 3 اولادیں ہیں، جو سب سے بڑا 32 سالہ جاسم اورکزئی، اس سے چھوٹا 30 سالہ زارون اورکزئی اور ان سے چھوٹی ایما نور اورکزئی، جبکہ بزرگوار فرساد اور سدرا کا ایک چھوٹا بیٹا شازیل اورکزئی بھی ہے، جس کی پہلی اولاد 28 سالہ ہرمل اورکزئی ہے، جس کی ماں مر چکی ہے اور وہ شازیل اورکزئی کی ناجائز اولاد ہے، جبکہ بیوی گھریلو سادہ خاتون یمنا ہے، جس میں سے مزید شازیل اورکزئی کے 2 11 اور 12 سال کے بچے ہیں، بیٹی نشال اور بیٹا عبید اورکزئی۔ دروازے میں کھڑے لوگوں کو بھی جویریہ نے یہی کہہ کر ہٹایا کہ انہیں جڑی بوٹیاں لینے جانا ہے۔ وہ دونوں باہر آ چکی تھیں۔ وہ دونوں اورکزئی حویلی سے باہر آ چکی تھی۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ جویریہ اور ایما حویلی والی گلی سے دور آتے، کنارہ مڑتے ہی جب درختوں کی جھنڈ تلے کھڑی بڑی سیاہ گاڑی دیکھ کر ایما نے جویریہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ارد گرد نظر رکھنا، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ ایما اورکزئی نے جویریہ کو وہیں رکنے کی تاکید کی اور خود ارد گرد نگاہیں ڈالتی وہ اس بڑی گاڑی تک پہنچی۔ ڈور کھولے ہی اندر بیٹھی جہاں افریدی سے دیکھ کر دیوانگی بھرا مسکرایا، لیکن ایما بالکل بھی اچھے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں حیران؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو مار ڈالیں گے آپ کو۔ کس قسم کی بے قراری ہے؟ شہر نہیں ہے یہ جہاں ہم ساتھ یونیورسٹی پڑھتے تھے اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں ایسی باتوں پر قتل ہو سکتے ہیں۔ ایما کی ہفکی اور اس کا ڈانٹنا بجا تھا، لیکن احران کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہ تھا۔ میں وہی کہنے آیا ہوں، یہاں دم گھٹتا ہے میرا۔ ہم واپس اسلام آباد جا رہے ہیں، وہیں کورٹ میرج کریں گے۔ تم نے کہا تھا تم فیملی کی اجازت کے بنا شادی نہیں کرو گی، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ افریدی اور اورکزئی خاندانوں میں لین دین تک ممنوع ہے، تو رشتہ داری کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کاروباری خریف ہیں، یہ ہم 2 کو عزت کے نام پر مار دیں گے، لیکن ہماری شادی ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم بھاگ جائیں۔ تم جویریہ کو بتا دو ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ احران کے فیصلے نے جسے ایما نور کے دماغ پر ہتھوڑے برسا دیے۔ وہ سفید چہرہ لیے حیران کو دیکھتی چلی گئی کہ وہ کیا سچ میں دماغی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ لوگ ڈھونڈ لیں گے اور ہماری زندہ قبریں بنا دیں گے۔ دماغ سے کام لے احران، میں جاسم بھائی کے آتے ہی بات کروں گی، وہ آج آ جائیں گے۔ وہ میری خوشی کے لیے ضرور سٹیپ لیں گے اور ممکن ہے یہ دونوں خاندان حریف بھی نہ رہیں۔ آپ جانتے ہیں جاسم بھائی کی کتنی چلتی ہے، اس لیے جوش سے نہیں ہوش سے کام لے۔ ابھی آپ جائیں، میں رات تک آپ کو اچھی خبر دوں گی۔ میں آپ کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں بھاگوں گی احران، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میرے لیے میرے خاندان کی عزت، اس کا وقار بھی اتنا ہی عزیز ہے، اور میں آپ کو بھی رسوائی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔
پلیز مجھے شام تک کا وقت دیں۔ ایما نے اس کی جانب تعصب سے دیکھتے التجا کی، جبکہ احران آفریدی نے گہرا سانس لیتے جیسے تکلیف سے ایما کو دیکھا وہ ایما کا سانس بھاری کر گیا۔ اگر جاسم بھی کچھ نہ کر سکا تو؟ احران نے جیسے آخری خط پوچھی۔ ایما نے سر جھکا لیا جیسے کوئی پراسر جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ تو ہم الگ ہو جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں، پلیز احران۔ ایما نے آنکھیں اٹھائیں تو ان میں نمی تھی۔ اس سے اچھا تھا ہم مردان واپس آنے سے پہلے ہی کورٹ میرج کر لیتے، کم از کم تم یہ بکواس تو نہ کرتی الگ ہونے کی۔ جا سکتی ہو تم۔ احران کے ماتھے پر بل آئے اور آواز بھی تلخ ہوئی جس نے ایما کی آنکھوں کی دھندلاہٹ کو آنسوؤں میں بدل دیا۔ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے آپ۔ وہ ہنسی ہوئی۔ وہیں ایما کو ڈھونڈتا اس کا دوسرا بڑا بھائی زارون اور اگزئی کمرے میں گیا، مگر ایما اور جویریہ کو غائب پائے وہ حویلی کے دروازے تک آ کر گارڈ سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ان کے بتانے پر وہ بھی باہر نکل گیا۔ کر سکتا ہوں، ہمت نہیں تھی تو محبت کا احساس کیوں دلایا تھا مجھے تم نے ایما؟ اب تمہیں اپنا خاندان یاد آ گیا؟ چاٹو اسی خاندان کے نام کو۔ اگر تمہارا شام میں جواب نفی میں آیا تو جواباً میری موت کی خبر سننے کا حوصلہ بھی رکھنا۔ احران کے حقارت سے غرانے پر ایما نے بے اختیار اپنا ہاتھ احران کے ہونٹوں پر جما دیا اور اس سبب وہ بہت قریب آ گئے۔ جویریہ اب تک وہیں کھڑی تھی۔ یہ کیسی بھیانک باتیں کر رہے ہیں احران؟ میں آپ کی موت کے بارے سوچ بھی نہیں سکتی۔ کہا ہے نا میری سننے والے بس جاسم لالا ہیں۔ تھوڑا وقت دیں مجھے، میں بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اسے غصہ نہ ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رو پڑی تو احران کچھ نرم پڑا۔ اس نے ایما کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے تھے۔ تبھی نکر کے موڑ مڑتے ہی زارون کی نظر جویریہ پر گئی۔ لیکن ساتھ ہی دوسری نظر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی پر گئی۔ زارون نے واپس لپک کر گیٹ تک جاتے گارڈ کے ہاتھ سے پستول لیا اور واپس خونہار تیوروں سے بڑھا۔ جویریہ اب تک وہیں کھڑی تھی، لیکن عقب سے آتے زارون نے جب اس کے دوپٹے میں چھپے بالوں سمیت اسے دبوچا تو جویریہ کے حلق سے دل خراش سسکی نکلی، جبکہ زارون اور اگزئی کو دیکھے اس کی آنکھیں پترا گئیں۔ کس کی گاڑی ہے وہ؟ ایما کس سے مل رہی ہے؟ اگر جھوٹ بولا جویریہ تو تیری کھوپڑی میں تب تک سوراخ کروں گا جب تک اس کی گولیاں نہ ختم ہو جائیں۔ زارون کے خشونت خیز مطالبے پر ڈرتی سسکتی جویریہ کے لب بے آواز پر پڑائے، لیکن زارون کے ہاتھ کی اس کے بالوں کی گرد گرفت اتنی دردناک تھی کہ جویریہ سے برداشت ہونا دوبر ہوا۔ وہ احران آفریدی دوست ہیں، وہ یونیورسٹی کے کسی کام سے ملنے آئے۔ وہ جویریہ کے ہکلانے پر زارون نے حقارت سے جویریہ کو پرے کرتے دھکیلا کہ وہ جا کر بری طرح کھردری زمین پر گری۔ سر درخت کے تنے سے لگنے پر وہیں دوہری ہوئے کراہنے لگی، جبکہ زارون ان کی طرف گن لہرائے جا رہا تھا۔ اس سے بے خبر احران اور ایما ایک دوسرے کے بے حد قریب سانس لے رہے تھے۔ تمہارے بنا میری زندگی موت ہے ایما، منا لینا جاسم کو آج شام ہر صورت۔ احران نے اس کے رخسار کو چھوتے جیسے التجا سی کی، اور اس سے پہلے ایما کوئی جواب دیتی زارون نے گاڑی کا ڈور کھولا اور ایما کو بازو سے دبوچ کر باہر گھسیٹ کر نکالا، جبکہ احران کو باہر نکلنے کی مہلت ہی نہ دی۔ گن کی 6 گولیاں زارون اور اگزئی نے احران آفریدی کے سینے میں گاڑ دی۔ کوہرام مچ گیا، قیامت آ گئی تھی۔ آخری چیخ جو سنائی دی وہ ایما اور اگزئی کی تھی۔ جی جناب، تو دھماکے دار سٹارٹ کیسا لگا؟ کافی حد تک میں نے یہ انٹرو ایپیسوڈ بھی دے دیا آپ کو کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، کس فیملی میں، دونوں فیملی میں کتنے لوگ ہیں، اور دونوں کی پہلے جو تھی وہ صرف جو حریف تھے وہ ایک دوسرے کے کاروباری حریف جیسے ہوتے ہیں یا زمینی تنازعات میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قتل ہو چکا ہے اس کے بعد کہ دونوں خاندان کیسے دشمن بننے والے ہیں، یہ سب کچھ آپ دیکھنے والے ہیں اس ناول میں۔ سب کچھ سٹارٹ سے ہی شروع ہوگا
اور احران جو ہے وہ مر چکا ہے، ظاہر ہے 6 گولیوں کے بعد وہ بچنے سے تو رہا۔ تو کیسی لگی آج کی پہلی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں دوسری دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ بالکل مت بھولیے گا۔ تو جو ہے پہلی قسط کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ بائے بائے۔